बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व ज़िनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या रब्बुल इज़्ज़त, जो कुछ हम बयान करने जा रहे हैं अल्लाह समझ में आ जाए सबके और सबके दिलों में उतर जाए। वही कहते हैं ना कि बयान तो कर रहे हैं शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तो यही बात है। आज सूरह काफ शुरू हो गई। काफ वल कुरानिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुस्सुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बयान कर देते हैं। इस सूरत का असल मौज़ू आखिरत का इस्बात है। इस्लाम के अक़ाइद में अक़ीदा आखिरत को बुनियादी अहमियत हासिल है। यही वो अक़ीदा है जो इंसान के कौल व फ़ेल में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करता है। और अगर ये अक़ीदा दिल में पैवस्त हो जाए तो हर वक्त इंसान को इस बात की याद दिलाता रहता है कि उसे अपने हर काम का अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। और फिर अक़ीदा इंसान को गुनाहों और जुराइम और नाइंसाफ़ियों से दूर रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए कुरान करीम ने आखिरत की ज़िंदगी को याद दिलाने पर बहुत ज़ोर दिया है। और इसी का नतीजा था कि सहाबा इकराम हर वक्त आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की फ़िक्र में लगे रहते थे। ये फ़िक्र अगर हमारे दिलों में होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम बुराइयों से भी बचेंगे। अब जो मक्की सूरतें आ रही हैं उनमें ज़्यादातर इसी अक़ीदे की दलाइल और क़यामत के हालात और जन्नत और दोज़ख की मंज़रकशी पर ज़ोर दिया गया है। सूरह काफ की ये भी ख़ुसूसियत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत फजर और जुमे की नमाज़ों में इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे। सूरत का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत में से हुर्फ़ क़ाफ से किया गया है, जिसके मायने अल्लाह ताला ही को मालूम है। इसी हुरूफ़ के नाम पर सूरत का नाम रखा गया। तर्जुमा के काफ, कुरान मजीद की कसम। इन काफरों ने पैगंबर को किसी दलील की वजह से नहीं झुटलाया, बल्कि उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया है कि कोई आखिरत से डराने वाला खुद इन्हीं में से कैसे आ गया। चनाचे इन काफरों ने ये कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, भला क्या जब हम मर खप जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, उस वक्त हमें फिर जिंदा किया जाएगा? ये वापसी तो हमारे समझ से दूर है। वाक़या तो ये है कि ज़मीन इनकी जिन हिस्सों को खाकर घटा देती है, हमें उनका पूरा इल्म है और हमारे पास एक किताब में सब कुछ महफूज है। ये जो मिट्टी हो जाएंगे और फिर जिस्म दोबारा से जमा किए जाएंगे, मिट्टी यानी जिनको खा चुकी है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे जिस्म में जिन जिन हिस्सों को मिट्टी खाती है उन सब का हमें पूरा इल्म है, इसलिए दोबारा बहाल कर देना हमारे लिए भी कोई मुश्किल नहीं है ऐसा। और ये कि ये सब कुछ जो है ये एक लौहे महफूज में महफूज है, कोई इसमें तब्दीली अब तक ना होगी और ना होगी, और एज इट इज़ उतारा गया और एज इट इज़ से आगे हमें बयान करना है। आयत नंबर 5 से 11 तक है। दरअसल उन्होंने सच को इसी वक्त झुटला दिया था जब वो उनके पास आया था, चनाचे वो मुतज़ाद बातों में पड़े हुए हैं। भला क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान को नहीं देखा कि हमने उसे कैसे बनाया है? हमने उसे खूबसूरती बख्शी है, इसमें किसी किस्म के रखने नहीं है। और ज़मीन है कि हमने उसे फैला दिया है और उसमें पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं और उसमें हर तरह की खुशनुमा चीज़ें उगाई हैं, ताकि वो अल्लाह से लौ लगाने वाले हर बंदे के लिए बसीरत और नसीहत का सामान हो। और हमने आसमान से बरकतों वाला पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए बागात और अनाज के दाने उगाए हैं।
جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تحت برتا ہے خوشے لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ اس کی طرح ہم نے اس معنی سے ایک مردہ پڑی ہوئی شہر کو زندگی دے دی، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ جیسے عام مثال ہے، ہم دیکھتے ہی ہیں کہ مردہ زمین پڑی ہوتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس زمین میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے وہ پھل پھول پودے گرینری سب ماشاءاللہ باہر آ جاتی ہے، اور اس سے آنکھوں کو اور دلوں کو کس قدر حسین و خوبصورت وہ چیزیں لگتی ہیں۔ تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب اور رس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکا اور تبع کے قوموں نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن لوگ ازسر نو پیدا کرنے کے بارے میں بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک ہم نے خوب واقف ہیں، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ڈر جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے کسی کے لیے ہم کو بری رائے، برے خیالات، بری سوچ اور بری فکر میں تو نہیں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس تک بھی تو اللہ کی رسائی ہے نا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے بری سوچ اور بری فکر سے۔ اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے اور ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے اور سور پھونکا جانے والا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا ہے، ہر اس شخص اس کی طرح آئے گا اور اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا بھی۔ بچ کے کہاں جا سکیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا اور ہم نے تجھ سے وہ پردہ ہٹا دیا ہے جو تجھ پر پڑا ہوا تھا، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا، یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم دیا جائے گا، تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر حق کا پکا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی اور بے حد زیادتی کرنے والا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ شک ڈالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ انسان کو اللہ نے ارادہ اختیار تو دیا ہوا ہے نا۔ اب آپ کچھ بھی بات ہم سے کہہ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اچھی ہے بری ہے، مجھے کس راستے پر چلنا ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں وہ خود کون سی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت الیکم بالوعید، 28 آیت سے 34 تک اللہ تعالیٰ کہے گا، تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، وہ تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ بے شک وہ وقت یاد رکھو جب ہم جہنم سے کہیں گے، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی، کیا کچھ اور بھی ہے؟ استغفر اللہ۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ ہر اس شخص کے لیے جو ہے اللہ اسے خوب لو لگائے ہوئے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ نے خوب لو لگائے ہوئے ہے، اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہے، اپنے نگرانی رکھنے والا ہو، جو خدائے رحمان اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آئے۔ تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہاں وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ اور مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جس کی طاقت پر گرفت اور ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے۔ کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی؟ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا حاضر
حاضر دماغ بن کر کان دھرے، اور ہم نے سارے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی بھی تھکاوٹ چھو کر بھی نہیں گزری۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات بڑی۔ انہیں کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم بھی جو دعائیں مانگتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، وہ سب کن کر دے اچھی اچھی دعاؤں کے اوپر۔ لہٰذا پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو، اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے حصول میں بھی اس کی تسبیح کرو، اور سجدوں کے بعد بھی کرو، اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آوازیں سنیں گے، اور وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخر کار سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ یہ تسبیح، اس میں عبادتیں، یہ جو ہم ذکر الہی کرتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، نمازیں بھی آ جاتی ہیں، سر کی نمازیں بھی داخل ہیں، رات کو حصہ بھی داخل ہے، جو تسبیحات ہم رات کو بھی پڑھتے ہیں جب آنکھ کھلتی ہے اس وقت وہ بھی، اور عشاء کی بعد بھی، اور تہجد کی نمازیں بھی، سب عبادت اور تسبیحات میں آتی ہیں۔ سجدوں سے مراد نمازیں ہیں، ان کے بعد تسبیح کرنے سے مراد نفلی نمازیں ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ اس دن جب زمین پھٹ کر اس کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہو۔ تو اللہ تو اسی لیے ڈرا رہا ہے نا کہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائے، میں جنتوں کو لوگوں سے بھر دوں۔ وہ تو نہیں چاہتا ہے کہ بندوں کو میں جہنم میں ڈالوں۔ تو فرعون کو بھی کے پاس بھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اسی لیے بھیجا تھا، کیا پڑی تھی اتنے ظالم شخص کے پاس اللہ بھیجنا انہیں، مگر اللہ کی حکمت اور مرضی تھی اس کی کہ میں یہ سدھر جائے، سیدھا ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف اینڈ ہوئی، تکمیل کو پہنچی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔